अवैस लगारी साहब ने एक बड़ा दावा किया है, उसकी क्या हकीकत है? ये चूरन तो हर गवर्नमेंट भेजती है जी कि हमने लॉसेस कम कर दिए। भाई थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, ये आपका क्लेम है, दिस क्लेम नीड्स टू बी प्रूव्ड। एक इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे हाथ लगने वाली है, हम वो लेके आएंगे और फिर बताएंगे कि असल कहानी है। अगर 191 बिलियन रुपीस की कमी आई है तो उसका इम्पैक्ट किधर है? टैरिफ में क्यों नहीं वो सामने नजर आ रहा? तो कहते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने की राह में रुकावट SCCP और SCCP का कानून। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद अली साहब के इस्तीफे का अचानक खबर सामने आई। ये एक धमाका था जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज की शो में कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के गिर्द पेट्रोलियम डिवीज़न ने घेरा तंग कर दिया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स आपस में बैठकर अरबों रुपए का डिविडेंड बांट रहे हैं, मुनाफा लेके जा रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न को कुछ एतराज़ात हैं। वो समझते हैं कि शेयर होल्डर्स इस डिविडेंड के मुस्तहिक नहीं हैं। वो क्यों नहीं हैं, उसकी क्या वजूहात है और आने वाले दिनों में पेट्रोलियम डिवीज़न क्या एक्शन करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कॉरपोरेट एंटिटीज़ के लिए एक SCCP एक्ट 2017 मौजूद है, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्न करती है। एक आला सतही इजलास के दौरान इस बात पर गौर व फिक्र किया गया है कि जो SCCP का कानून है पाकिस्तान के अंदर ये आउटडेटेड है, रिजिड है और ये पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की बजाय उनको ये महदूद कर रहा है, उनको मुतासिर कर रहा है। और फौरी तौर के ऊपर इस कानून के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन दो नुकाती इस्लाहात की ज़रूरत है। एक पोर्शन को कहा गया कि इसको भी मत छेड़ें, लेकिन बाकी ओवरऑल जो कानून है इसको रिफॉर्म्स करके जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काम करने के मौके मिलने चाहिए। 3 ममालिक एग्जाम्पल दी गई हैं। ये क्या SCCP के लॉज के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलीज होने जा रही हैं, कौन सी कंपनीज मौजूदा कानून के तहत चलेंगी और कौन सी कंपनियां नए कानून के तहत आने वाले दिनों में ऑपरेट करेंगी और किस मुल्क के पैटर्न को अडॉप्ट करने पर गौर किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल आज आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कि कुछ रोज़ कब चेयरमैन वापडा ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बहुत बातें हुई, चूँकि तगड़े वो चेयरमैन वापडा तस्वुर किए जाते थे, जो उनकी शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उनके घर की फिर बिजली भी बंद कर दी जाती थी। लेकिन खिलाफ तवक्को उनको इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा और हुकूमत वापडा के अंदर क्या रिस्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्म्स करने पर गौर कर रही है, ये तफसीलात भी आज की शो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब, ग्रीन फॉर एवर। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खालिद साहब, अभी रिसेंटली हमारी मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने अरबों रुपए के डिविडेंड अनाउंस किए हैं, जिसके अंदर PSU भी शामिल है, सुई सदरन भी अनाउंस करती है। सुई सदरन का तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया कि उन्होंने किस तरीके के साथ मुबैना तौर के ऊपर मिली भगत करके रेगुलेटर की आंखों में धूल झोंक के कुछ उन्होंने बेंचमार्क्स रिवाइज करवाए SNGPL से, जो कि कंट्रेरी थे, और उन्होंने अरबों रुपए का मुनाफा हासिल कर लिया। SNGPL ने भी इश्तिहार दिया, हमें पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने भी अरबों रुपए का मुनाफा अनाउंस किया। तो पेट्रोलियम डिवीज़न को आपकी खबर के मुताबिक अरबों रुपए का मुनाफा अनाउंस करने में, डिविडेंड देने के ऊपर एतराज़ है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। पेट्रोलियम डिवीज़न को तो खुश होना चाहिए कि ठीक है जी, हमारी सरकारी कंपनियां हैं, मुनाफा कमा रही है, डिविडेंड दे रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको बड़ा एतराज़ है और वो कोई इनके गिर्द घेरा तंग करके इनकी कोई चाबी इनको टाइट करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जो टॉप फंक्शनरीज हैं पेट्रोलियम डिवीजन में, वो बड़े अरसे से सोचो विचार कर रहे हैं कि जब ये जो सुई सदरन, सुई नादरन, सोमसो के PSO, ये गर्दिशी जो कर्जा है, कर्जा जात हैं, इसमें ये लबालब डूबे हुए हैं और ये उन जो E&P कंपनीज़ हैं उनको पैसे नहीं दे पा रहे और इसके अलावा ये डेफिसिट में जा रहे हैं। तो ये जो डिविडेंड्स हैं शेयर होल्डर्स को ये कैसे दे रहे हैं? अच्छा, कैसे दे सकते हैं आप? तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है ना सोच विचार हो रही थी और अब वो कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि जो कंपनीज़ डेफिसिट में हैं और जिन्होंने एरियर्स अदा करने हैं E&P कंपनीज़ को, वो सबसे पहले एरियर्स अदा करें, डेफिसिट से बाहर आएँ और तब जाके आपने डिविडेंड्स देने हैं। अच्छा। और ये भी माजी में हुआ है कि कुछ कंपनीज़ हैं जो डेफिसिट में भी हैं, उन्होंने एरियर्स भी देने हैं, लेकिन उन्होंने कर्ज़ा लेके तो उन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं। तो ये जो है ना, ये इस चीज़ ने बड़ा ऑफेंड किया है जो मिनिस्ट्री के
جو ٹاپ براس لیڈرشپ ہے تو وہ اب اس پہ وہ غور کر رہی ہے کہ کیا ہمیں جو ہے ایسی پالیسی بنائی جانی چاہیے کہ جو دیکھیں اس وقت اگر ہم سرکو ڈیٹ کو ذرا انالیسس کریں، سرکو ڈیٹ کو ڈائسیکٹ کریں تو اس وقت 1500 بلین روپیز کا جو ہے نا اسٹاک وہ ابھی جو ہے نا وہ جمع ہو چکا ہوا ہے، جو کہ سوئی نادرن اور سوئی صدرن نے دینے ہیں کس کو بلا ای اینڈ پی کمپنیز کو. یہی وجہ تھی کہ ای اینڈ پی کمپنیز نے ایجیٹیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی جو ایکسپلوریشن پروڈکشن پالیسی ہے اس کو چینج کریں اور پہلے تو یہ انشور کریں کہ یہ ہم کو ہمارے ایریئرز ہمیں واپس کریں. اس کی وجہ سے لیکوڈیٹی کرائسس بھی آ گیا تھا اور ای اینڈ پی پالیسی جو ہے اس کو چینج بھی کیا گیا اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم 35% جو ہے وہ جو گیس جو ہے نئی جو ڈسکوریز ہوں گی وہ ہم تھرڈ پارٹی کو دیں گے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے، وہ ہمیں ایڈوانس میں پیسے دے دیا کریں گے اور وہ ہمیں آکشن پرائس پہ دیں گے، یعنی $8 سے اوپر پہ اگر وہ انہیں ملے گی تو اس سے ان کا جو لیکوڈیٹی کرائسس ہے جو کہ ان سوئی صدرن اور سوئی نادرن کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے پیسے جو ہے سستی گیس لے رہے ہیں $4 پہ $2 پہ اور پیسے بھی نہیں دیے جا رہے اور آگے سے اپنے للے تلے لگ گئے. ٹھیک ہے نا. جیسے اگلے دن آپ نے ایک سٹوری دی ہے کہ وہاں کا ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہے جو کہ ڈائریکٹر ہے ایک کمپنی کا، تو وہ جو ہے نا اپنی بیگم یا بیٹی نے کوئی وہاں پہ اس نے علاج کروایا ہے امریکہ میں تو اس کے بھی اخراجات مانگ رہا ہے. تو یہ اخراجات کس نے دینے ہیں؟ ایک وہ کمپنی جو لاس میکنگ کمپنی ہے، جو ڈیفیسٹ میں جا چکی ہوئی ہے اور جس نے بہت سارے جو ہے نا ایریئرز دینے ہیں، تو وہ نہ صرف اس قسم کے جو ہے نا فضول قسم کے اخراجات وہ بھی پورے کرنے جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بے پناہ جو ہے ریز انہوں نے کی ہے، بورڈ نے ریز بھی دے دی ہے ان کی سیلریز میں جو ٹاپ مینجمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ آن دا یعنی کہ ڈاؤن فال شروع ہے آپ کا ہر لحاظ سے اور آپ خسارے میں جا رہے ہیں تو آپ ڈیویڈنڈس کیسے دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا. پھر میں ایک اور بھی بات بنا، ایکسپلوریشن پروڈکشن جو کمپنیز ہیں مثال کے طور او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل ہے، ماری ہے وغیرہ، ماری سین انرجی ہے، ماری انرجی ہے، ایسے ان کمپنیوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ جی آپ ہمارا اپنے پینل پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہمارا بھی ایک ڈائریکٹر رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی بیلنس شیٹ کیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف کیوں جاتے ہیں، ہمارے پیسے کیوں نہیں ادا کرتے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں اور اخراجات کیا ہیں، آپ کے للے تللے کیا ہیں. تو وہ ویسے ہم نے سرکاری کمپنی اتنے بابوس ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم وہاں سے نکالیں ان کو اور پرائیویٹ لوگوں کے اپنے بلو وائٹ رکھے ہوئے وہاں پہ جن کا ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کمپنیز کا ایک ڈائریکٹر ہونا چاہیے. بالکل ان کمپنیز کا ڈائریکٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیسے تو وہاں سے لے نا. تو یہ اور پھر اپنا صحیح کرٹیسزم بھی کریں گے اور ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. خزاں یہ جو ویس لغاری صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یار، میں تو جو ہے نا یہ ایک پی پی ایم سی ایک ادارہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک سی پی پی اے جی ہے، انہوں نے فگرز بنا دی ہیں جی کہ دیکھیں جی ہم نے ریکوری جو ہے 96.6% کر لی ہے اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا لائن لاسز بھی ہمارے کم ہو گئے ہیں اور جو لاسٹ جو فنانشل ایئر تھا 24 کا اس میں جو تھا تقریباً جو لاسز تھے وہ 591 بلین کے تھے، 591 بلین کے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لاسز ختم ہو جائے تو 6 روپے بجلی کم ہو جاتی ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنی تقدو کے ساتھ، ریفارم کے ساتھ، گڈ گورننس کے جو بھی ٹولز ہیں ان کو اپلائی کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو لاسز ہیں 191 بلین کم ہو گئے ہیں اور یہ لاسز رہ گئے ہیں 399 بلین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فگرز ہیں یہ کس نے دیے ہیں آپ کو اور اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوئی ہے. یہ تو یہ چورن تو ہر گورنمنٹ بھیجتی ہے جی کہ ہم نے لاسز کم کر لیے. بائی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے، یہ آپ کا کلیم ہے. دس کلیم نیڈس ٹو بی پرووڈ کہ واقعی آپ صحیح بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ایک انکوائری رپورٹ ہمارے ہاتھ لگنے والی ہے، ہم وہ لے کے آئیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اصل کہانی ہے. اگر یہ ان کا یہ کلیم درست ہے کہ ہم نے 191 بلین روپیز کی کمی کی ہے لائن لاسز میں یا
جو بھی ہے جتنے بھی سسٹم لاسز میں، تو انہوں اگر نے سسٹم کوئی لاسز میں اوور کمی بلنگ کی تو نہیں کرتے، وہ بھی ان کے پاس ٹول ہوتا ہے نا، اوور بلنگ کرتے ہیں بعد میں 2 سال بعد کہیں گے انہوں نے اوور بلنگ کی تھی، اب ہم انکوائرنگ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ 191 بلین اگر سپوز کہ انہوں نے کم کیے ہیں تو ٹیرف میں کیوں نہیں ریفلیکٹ ہوتے ہیں؟ ہمیں پاس آن کریں نا. پھر یہ 1 روپیہ 91 پیسے بنتے ہیں تو ہمیں پاس آن کریں. تو یہ میرے خیال میں وہاں پہ پریس بریفنگ ہوئی تو میرا کسی دوست نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اگر 191 بلین روپیز کی کمی آئی ہے تو اس کا امپیکٹ کدھر ہے، ٹیرف میں کیوں نہیں وہ سامنے نظر آ رہا. تو یہ ایک نا کوسچنیبل قسم کی ایک پریس بریفنگ انہوں نے کی ہے. بالکل ٹھیک. تو تیرے لیکن وہ کہتے ہیں دل کو تسلی دینے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. ہاں جی. تو باقی مجھ سے زیادہ کوئی خیال یہ مجھے حقیقت لگ نہیں رہی، چونکہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے نا خالد صاحب بہت کرٹیکل ہے، بہت ورسٹ سچویشن ہے. اور اس شعبے کے اندر جو نا 2 ہی راستے ہیں بہتری کے. یہ نہ حکومتی دعو نعروں سے کچھ نہیں آنے لگے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 3 ارب روپے کا ایک کھانچہ مارا ہے مختلف کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے، فیس سیونگ پروجیکشن ہو رہی ہے، اس کا ہم آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے 3 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. زبردست. اس طرح کے کھانچوں سے نا آپ نہیں کر سکتے چیزوں کو. بس ہر جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں نا، آنے والے دنوں میں ایک انکوائری رپورٹ لے کے آئیں گے، ڈاکومنٹڈ سائنڈ رپورٹ بتائیں گے منسٹر صاحب کے دعوے حقیقت، اور وہاں جو پھلجڑیاں چل رہی ہیں اور یہاں جو پاور سیکٹر کے رول پھر کے خوار ہو گئے ہیں وہاں، ان کے پیسوں سے 3 ارب ویسے کیا گول کھلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ ہم معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کی بات کر رہے ہیں. وہیں پر پاکستان کے اندر کارپوریٹ سیکٹر اور کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ کمپنی رجسٹرڈ کراتے ہیں. کمپنیز ایکٹ 2017 ہیں اور اس کے بعد اپنے کاروبار کا آپ آغاز کرتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کو ریگولیٹ بھی وہی کرتا ہے، جی ریگولیٹر ہے اس ہمارے سیکٹر کا. اور اس کے اندر 2 ٹائپ کی کمپنیز ہیں، کچھ لسٹڈ ہیں جس کے ذریعے سے جو اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان پہ، جس کے اندر سرکاری کمپنی بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، لوگ شیئرز خریدتے ہیں، تو وہ ایک ان کا ایک سسٹم بن چکا ہے. اس کے بعد کچھ ایسی کمپنی ہیں جو اس وقت تک لسٹڈ نہیں ہیں. صحیح ہے. اب گزشتہ روز 2 روز قبل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے. اچھا. اور وہاں پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا. اور اتنی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ جہاں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے اندر SCCP اور اس کا قانون ہے. سرگرمیوں کی راہ میں رکاوٹ، پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کی راہ میں رکاوٹ SCCP اور SCCP کا قانون ہے. میرے لیے بڑی شاکنگ سرپرائز تھا، چونکہ ہمیں تو SCCP بتایا جاتا ہے کہ اتنا ہم نے ماڈرنائز کر دی ہے، فیسیلیٹیٹ ہے. وہ کہتے ہیں نو، یہ کافی نہیں ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ لا ہے، ریجڈ ہے. اس نے پاکستان کے اندر کاروباری سرگرمیوں کو اندر سامنے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے. انٹرپرینیورز کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. آپ نے اپنی معیشت کو مفدر گرو کرنا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے، اس قانون کے تحت آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا. اور ہزاروں شکایات موصول ہوئیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کو، پرائم منسٹر آفس کو، کہ یہ کیا قانون ہے، اس کے تحت رہتے ہوئے کام نہیں چل سکتا. دنیا پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے. تو کون سا ماڈل پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اب انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، اور جو کہ انکریجنگ سائن ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، ایک سسٹم کے اندر ڈاکومنٹڈ کام کرنے والوں کے لیے، اور اپنی کمپنیوں کو عالمی سطح کے اوپر لنک کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ اس کے اوپر غور کیا گیا ہے. اور بہت جلد یہ خبر ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کو، ہمارے کاروباری طبقے کو ملنے جا رہی ہے کہ UK کے پیٹرن کے اوپر، جہاں وہاں پہ کارپوریٹ ماڈل ہے، کارپوریٹ گورننس لا ہے، ٹھیک ہے، آسٹریلیا کا، کینیڈا کا، یہ 3 کنٹریز کے نام وہاں باضابطہ طور کے اوپر اس اجلاس میں انڈر ڈسکشن رہے ہیں. ان کے ماڈل کو اسٹڈی کر لیا گیا ہے، اور انہی کے پیٹرن کے اوپر کمپنیز ایکٹ 2017 بہت جلد آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا، چونکہ فیڈ اپ ہو چکی ہے آپ کی بزنس کمیونٹی. بالکل، وہ جو ہی جا رہے ہیں سارے. جی ایگزیکٹلی، چونکہ اس کو جب وہاں پہ لفظ یوز کیا گیا نا اس SCCP کے لیے، سیکٹ کے لیے، ریجڈ ہے، اوور ڈیٹڈ ہے، ریجڈ ہے، رکاوٹ ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر تیاری ہے، کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کرنی جو کہ خوش آئند ہے. میرے خیال ہے SCCP کو بھی ویلکم کرنا چاہیے. اور اس میں اندر کہا گیا ہے کہ فکر کی بات ہے کہ جو لسٹڈ کمپنی ہیں ان کے لیے بڑے مسائل بنیں گے. تو فیز 1 میں کہا ہے کہ جو ان کو آپ مت چھیڑیں، ان کی حد تک جو اس کے اندر ریفارمز ہیں نہ چھیڑیں، ان کو ایز اٹ از رہنے دیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ فوری طور کے اوپر وار فوٹنگ کے اوپر اس کو تبدیلی کریں.
تو ایک یہ معاملہ تھا. تھوڑا سا تاکہ لوگ بزنس کی طرف راغب ہو, انٹرپرینیورز بنے لوگ. جی بالکل ایسے. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے خاصا پچھلے دنوں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب کی استعفے کا اچانک خبر سامنے آئی. یہ ایک دھماکہ تھا جی, لیکن یہ دھماکہ جو ہے نا, اس کی آواز جو ہے نا, یہ ایسا دھماکہ تھا جو خاموش دھماکہ تھا. جی یہ اس کو نا لوگوں نے سنا لیکن لوگوں نے اتنا خاص ریئیکٹ نہیں کیا, اس کی سمجھ نہیں آئی. جی جو اندر کی کہانی ہے, انسائڈ سٹوری ہے, وہ کیا ہے, کیا ان کے معاملات چل رہے تھے ان کے ساتھ, کو بظاہر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سموتھ کام کر رہے تھے وہ, اور انتہائی طاقتور آدمی تھے وہ. بالکل درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کام بھی ٹھیک کر رہے تھے, طاقتور بھی تھے, اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس پوائنٹ سے لگا سکتے ہیں. ریسنٹلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک میٹنگ جاری تھی, تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایک ممبر ہے مستی خیل صاحب, پی ٹی آئی کے جو ہیں, جی, تو انہوں نے ہلکی سی تھوڑی سی وہاں پہ پی ایس سی میں ممبر بیٹھے, وہاں تک کویسچنس تو ہوتے ہیں, تو جس طرح رپورٹ ہوا مبینہ طور کے اوپر کہ انہوں نے سجاد غنی صاحب نے, جو کہ بڑے تگڑے چیئرمین وابڈا تصور کیے جاتے رہے ہیں, تو انہوں نے اس بات کا پر جو ہے نا وہ اچھا محسوس نہیں کیا, خفا ہوئے, اور پھر اطلاعات آئیں کہ مستی خیل صاحب کے گھر کی نا بجلی جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہے. وہ میں نا اس سے نا میں جو ہے نا اس خبر سے جی میں بالکل جو ہے نا ایگری نہیں کرتا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ایک وابڈا جو ہے نا ایک ہائیڈل کمپنی ہے. جی, یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کا ایک الیکٹریسٹی جنریشن ہاؤس ہے, جی لیکن یہ ہائیڈل ہے, یہ سستی بجلی پیدا کرنے والا ہے. اب اس کا کوئی نہیں ہے کہ کنیکشن دیتا ہے, وہ گیپ کو دیتی ہے, آئی ایس کو دیتی ہے, پیس کو دیتی ہے, وہ تو الگ ہے. تو وہ اس نے کسی کو کیا, سی او کو فون کیا ہوگا کہ اس کی بجلی بند کر دو, میرا نہیں خیال. اچھا دیکھیں, اس خبر کی صداقت ہمارے پاس نہیں ہے, یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی, ہم اس حد تک بات کریں, لیکن وہ ہے بندہ بڑا اچھا تھا, لیکن یہ طاقتور. اگر وہ چاہتا تو کسی سی او کو ڈس کو کال کر کے یار تھوڑا یار چابی دینی, ذرا میٹر دیتا, ذرا آگے پیچھے کرا دو, یہ مشکل کام نہیں ہے. اور اگلی بات بتاؤں آپ کو, آج بھی ہمارے ڈسکوز کے اندر ہمارے اس وابڈا کا ایک ایسا انہوں نے نا گدڑ سنگھی سے فٹ کر کے نا ایک لیجیٹیمیٹ رول رکھا ہوا ہے. اچھا, یہ جس دن کبھی پرتیں اٹھیں گی تو اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے. تو آپ کا وابڈا تمام ڈسکوز اندر گھسا ہوا ہے. ڈسکوز کے آج بھی لیگل کمیونیکیشن کے اندر جو ڈاکومنٹس یوز ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوتا ہے وابڈا. ٹھیک ہے, تو اندر کچھ کہانی ہے. تو ٹائم کم ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا. کچھ وجوہات تھیں, چونکہ بڑے عہدوں پر جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بیہائنڈ دی وال ہوتی نظر نہیں آتی. کچھ تو وجوہات وہ بھی تھی, لیکن ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو وابڈا اتھارٹی ہے اس کا وہاں پہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز قائم کیا جائے. اچھا, اس کے اوپر بڑا کام ہوا, اور سجاد غنی صاحب نے اس سے ایگری نہیں کیا اس پرپوزل کے ساتھ. انہوں نے اس کو اپوز کیا, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وابڈا بہت اچھا پرفارم کر رہے. انہوں نے خود بھی آ کے وابڈا بڑے فاسٹ ٹریک کے اوپر رن کیا, بڑے بڑے منصوبوں کے اندر انہوں نے آ کے اپنا رول پلے کیا, اور فیل ہوتا تھا کہ وابڈا کے اندر ایک ان کا رول ہے, اور چیزیں بڑے پازیٹیولی اور فاسٹ ٹریک کے اوپر آگے بڑھ رہی ہیں. اور وہ سمجھتے, گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایکسپرٹس لانے چاہیے, جس طرح باقی کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوتے ہیں, اس کو بہتر وابڈا کو رن کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کنسرن تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس اگر بورڈ بن جاتا ہے, اس وقت جو اتھارٹی چلا رہی ہے, جی, جو اس وقت ان کا اتھارٹی تھی وہ نہیں رہے گی. تو اس کے اوپر بھی ان کو ایک بڑا کنسرن تھا. تو ایک ان کے ریزائن کرنے کی ایک بنیادی وجہ, کچھ اور وجوہات بھی تھی جن کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا, جو کہ وہ بیہائنڈ دی وال تھی, بیہائنڈ دا سین تھی, اور وہ تھوڑی سی ذرا کہتے ہیں خطرناک وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک وجہ بڑی پرائمریلی بڑی یہ بھی تھی کہ جو گورنمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹر بنانا چاہتی وابڈا کا, وہ اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ابھی بھی یہ آپشن گورنمنٹ کے پاس موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں شاید وابڈا اتھارٹی کے اندر ہمیں ایک بورڈ بنتا ہوا دکھائی دے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وابڈا کی ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو ناظرین, آج کے لیے اتنے ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے خیال. ہیو اے نائس ویکینڈ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.